अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सुलेरिया, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सोशल मीडिया पे सीरीज़ है ईद चपाल, इसमें मैं मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोगों के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू करता हूं, और उस इंटरव्यू के दौरान मैं उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करता हूं कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन कैसे हासिल की, और एजुकेशन हासिल करने के बाद वो अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो कैसे गुजारे हैं, उनकी अपनी कम्युनिटी ज़ात को फ़ायदा हो रहा है, कम्युनिटी को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो आज की जो हमारी वो नशीस है वो रिगार्डिंग एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। हमारे बहुत ही मोहतरम उस्ताद हैं डॉक्टर मुजाहिद हुसैन बुखारी, जो कि प्रिंसिपल है इस्लामिक कॉलेज सियालकोट के। और मेरा ताल्लुक उनके साथ तकरीबन सन 2000 से है, जब मैंने मरे कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लिया था, और वो हमें बीएससी में केमिस्ट्री पढ़ाते थे। और उनमें एक बात मैं शेयर करता चलूँ कि जब वो लेक्चर देते थे तो कहते थे कि किसी के पास वो वैसे ही आ जाते थे, कोई लिखने के लिए कोई चीज़ नहीं होती थी, तो वो कहते थे कि किसी चीज़ पे भी लिख लो, किसी छोटे से कागज़ पे लिख लो, शायद आपकी जेब में रहे, और जब आप निकालें तो वहाँ पे आपको लेक्चर याद आ जाएगा कि डॉक्टर साहब ने हमें ये पढ़ाया था। तो वो आज तक मैंने पल्ले बात बांधी हुई है। और जब भी कोई भी चीज़ में लेक्चर होता है, कोई चीज़ ना भी मिले, तो कागज़ के छोटे से टुकड़े पे लिख के मैं अपनी जेब में रख लेता हूँ। तो आज हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अपने जो हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक है। जी ठीक ठाक। हमारा और आपका ताल्लुक तकरीबन कोई 2 दहाइयों का है, 20 साल हो गया है। सन 2000 में मैंने मरे कॉलेज में admission लिया था, और आप उस वक्त वहाँ जी पे जी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे। तो एक छोटा सा जी जी। इंट्रोडक्शन तो मैंने वो आपका करवा दिया। अब बकायदा जो तारुफ है अपना, वो खुद करवा दें कि आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की, और अब तक आपकी क्या क्या कहते हैं इस सिलसिले में खिदमत रही है। जी जी, बहुत शुक्रिया सुलेरिया साहब। आपने वो बातें जो मैं भूल गया था कि मैं आपको क्या कहा करता था, आपने याद रखी हैं। और मुझे भी याद आ गई कि वाकई ऐसे होता था। मैंने मैट्रिक तो अपने गांव से किया था, और उसके बाद एफएससी मैंने मुजफ्फराबाद से की थी। बीएससी फिर मरे कॉलेज से मैंने की, और एमएससी फिर मुजफ्फराबाद, क्योंकि भाई मेरे वहाँ पे जॉब करते थे। और उसके बाद फिर मैं सर्विस में आ गया। तो 4 साल के करीब मैंने सर्विस की है लेक्चरर के तौर पे मुजफ्फराबाद के आगे। एक डिग्री कॉलेज है, चनारी जगह का नाम है, वहाँ पे। वहाँ से फिर मेरी सिलेक्शन हो गई हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इधर पंजाब में। तो मैं फिर फर्स्ट अपॉइंटमेंट उसी कॉलेज में हुई जिसका मैं स्टूडेंट रहा, गवर्नमेंट मरे कॉलेज। तो वहाँ मैं 95 में फिर आ गया था। और 2005 में मुझे मौका मिला कि मैं HEC का स्कॉलरशिप हासिल करूं पीएचडी के लिए। वो मैंने हासिल किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की केमिस्ट्री में। और 2011 में मुझे वो डिग्री मिली, और उस डिग्री की बुनियाद पर मैंने फिर अप्लाई किया ग्रेड 19-20 के लिए, डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए। तो मेरी फिर 2016 में ग्रेड 20 में डायरेक्ट सिलेक्शन हो गई ग्रेड 18 से। और मैं फिर यहाँ से पोस्ट हो गया गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला। तो वहाँ मैं 3 सवा 3 साल में रहा हूँ। उसके बाद यहाँ प्रिंसिपल के तौर पर जिना इस्लामिया कॉलेज सियालकोट में मेरी अपॉइंटमेंट 2019 में 27 जून 2019 में हुई, और तब से मैं यहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। तो ये मेरी है कोई एजुकेशन के हवाले से गुफ्तगू। नहीं, वो आपने कहा कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है बीएससी की, एमएससी आपने मुजफ्फराबाद से की, तो आप क्या समझते हैं कि जी जी आपकी ज़िंदगी में किसने आपको ज़्यादा मुतासिर किया? कि उस्ताद का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो अगर मैं जी अपनी जी बात करूँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसे उस्ताद हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। तो आप क्या समझते हैं कि जी जी आपकी ज़िंदगी में, चाहे स्कूल के ज़माने में आए हों या कॉलेज के ज़माने में हो, कौन से आपके ऐसे उस्ताद मिले जो आपके लिए एज़ अ रोल मॉडल बने? जी जी। इसमें जो मैट्रिक में है वो तो बहुत अच्छे उस्ताद मिले, क्योंकि उस वक्त सख्ती भी होती थी और पढ़ाने का रुझान ज़्यादा होता था।
بغیر کسی ٹیوشن کے یا بغیر کسی لالچ کے. تو لیکن ہمارے حسن ظفر صاحب اسٹوڈنٹ ہمارے ٹیچر تھے, وہ ہمیں میتھ اور فزکس پڑھایا کرتے تھے. تو ان سے میں انتہائی متاثر رہا. ابھی تک بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی جذبے اور اسی طریقے سے پڑھاؤں. اس کے بعد پھر ایم ایس سی میں مظفر آباد نیا ہمارا پہلا سیشن تھا وہاں پہ کیمسٹری کا. تو وہاں پہ ہمیں بڑے اچھے استاد ملے جن میں ڈاکٹر حبیب الرحمان بھی شامل ہیں. تو ڈاکٹر حبیب صاحب کا میں پہلا اسٹوڈنٹ تھا جو ریسرچ کی ایم ایس سی کی ان کے ساتھ. تب سے زیادہ ان سے کلوزنس ہوئی. تو وہ اتنا مجھ سے قریب میں ان سے تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو میں ان کے پاس بیٹھتا تھا. تو وہ بڑے پیار سے ایسی گفتگو کرتے تھے کہ بالکل ہلکا پھلکا ہو کے انسان جو ہے وہ باہر نکلتا تھا ان کے آفس سے یا گھر سے. تو انہوں نے میری زندگی میں بڑے اثرات چھوڑے ہیں. ایم ایس سی میں میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی, گولڈ میڈل حاصل کیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا تو میں ایچ ای جے کراچی یونیورسٹی میں ڈاکٹر عطا رحمان صاحب کے گروپ میں نے پی ایچ ڈی کے لیے جوائن کیا. لیکن میری سروس تھوڑے عرصے کے بعد یعنی 2-4 مہینے کے بعد ادھر سیالکوٹ میں ہو گئی. تو پھر میں اس کو جاری نہ رکھ سکا. لیکن وہ جذبہ موجود رہا کہ پی ایچ ڈی کرنی ہے اور جو ہائیسٹ لیول ہے ایجوکیشن کا وہاں تک میں نے پہنچنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے پھر 2004 میں مظفر آباد کا چکر لگا تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ پی ایچ ڈی کے اسکالرشپس آئے ہیں پی ایچ ڈی کے ایچ ای سی کے, تو آپ اپلائی کریں. تو میں نے اپنے دوست کو قائل کیا ڈاکٹر کبیر کو, اور ہم دونوں نے پھر اپلائی کیا. ہم نے اس کو کوالیفائی کیا پنجاب یونیورسٹی میں. ہم پی ایچ ڈی میں ایچ ای سی کے اسکالرشپ پہ پڑھتے رہے. تو یہ ان کی پیچھے گائیڈنس تھی اور وہ جذبہ جو ان کے شخصیت سے مجھے ملا. وہ بعد میں وائس چانسلر بھی رہے آزاد کشمیر یونیورسٹی کے. پھر 2 دفعہ میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بھی وہ وائس چانسلر رہے. تو انہوں نے میری زندگی میں بڑے اثرات چھوڑے ہیں, اسپیشلی یہ کوالیفیکیشن اور اس کے حوالے سے پی ایچ ڈی کرنے کے حوالے سے. تو ٹیچر کا واقعی بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں اور ان میں جذبہ بھرتے ہیں تو وہ پھر آگے چلتے ہیں اور زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. بالکل صحیح کہا کہ کسی پہلو نیپولین نے کہا تھا کہ اگر تم بہترین قوم چاہتے ہو تو مجھے بہترین استاد اور بہترین مائیں دو. تو یہ جی وقت ثابت ہے کہ اگر استاد اچھا مل جائے اور مائیں کی جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں وہ اچھی مل جائے تو ایک بہترین قوم کسی بھی معاشرے میں کسی کو بھی مل سکتی ہے. تو آپ جی نے جی پی ایچ ڈی کی اور ماشاءاللہ اب آپ یہاں پہ سیالکوٹ میں پرنسپل ہیں اور آپ کے میں کہوں گا دور حکومت ہی کہوں گا کہ یہاں پہ ایک 4 سالہ ڈگری پروگرام سٹارٹ ہوئے ہیں ود ایفیلیشن ود جی جی پنجاب یونیورسٹی. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس چیز کی مبارکباد دوں گا کہ پنجاب یونیورسٹی کے الحاق کے ساتھ آپ نے ایز اے آنرس جو پروگرام ہے وہ سٹارٹ کیا. جی تو اس سلسلے میں آپ کو جی جی کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ایک نیا پروگرام سٹارٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا جی چاہیں گے؟ ہاں جی, کالجز میں بی ایس اسٹارٹ کرنے کا جو مرحلہ ہے اس میں مجھے یہاں پہ آنے کے بعد زیادہ دقت محسوس نہیں ہوئی کیونکہ اسٹاف بھی چاہتا تھا کہ بی ایس یہاں اسٹارٹ ہو کیونکہ اس کا سٹیٹس پھر کمیونٹی کالج کا نہ ہو جائے اور اسٹاف کو مشکلات ہوں گی اگر ہم بی ایس اسٹارٹ نہیں کریں گے. جو دوست تھوڑا سا ہیزیٹینٹ تھے کہ اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے ان کو ہم نے اچھے طریقے سے قائل کر لیا اور بی ایس کی این او سی کے لیے ہم نے اپلائی کر دیا. اور اس کے لیے ہماری خصوصی ہمیں رہنمائی ملی چودھری اخلاق جو ہمارے منسٹر اسپیشل ایجوکیشن پنجاب ہیں. انہوں نے ذاتی دلچسپی سے ہمارا بی ایس اسٹارٹ کرنے میں ہماری بہت ہیلپ کی اور این او سی لینے کے لیے بھی اور پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیشن لینے میں بھی ان کی جو ہیں وہ خدمات اس میں شامل حال رہیں
اور ہم بھی ڈٹرمنڈ رہے اور ہمیں پچھلے سال 4 سبجیکٹس میں بی ایس کی افیلیشن مل گئی اور ہم نے الحمدللہ اس کو کامیابی سے چلایا. ایڈمیشنز پورے کیے, 50 پر سبجیکٹ ہمیں ملا تھا تو وہ ہمارے پورے ہو گئے. کیمسٹری, باٹنی, اسلامیات اور اکنامکس ہمیں پچھلے سال ملا تھا. تو اس دفعہ ہم نے اور سبجیکٹس کو اپلائی کیا, تو انشاءاللہ 1-2 دن تک ہمیں امید ہے کہ اس کا این او سی بھی مل جائے گا, جس میں اچھے میجر سبجیکٹس ہیں اور اس میں فزکس ہے, میتھمیٹکس ہے, زوالوجی ہے اور انگلش ہے. تو یہ اگر ہمیں مل جائیں گے تو ہم مزید اس میں جو ہے وہ زیادہ خدمات علاقے کی اور قوم کی کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب یہ کیا تھا کہ ہم نے بچیوں کو بھی یہاں ایڈمیشن کی جو ہے وہ اجازت دی تھی, لیکن ہم نے تھوڑا محدود پیمانے پر کہا کہ بچیاں جیسا کہ سیٹیں لے جاتی ہیں اگر میرٹ پہ اوپن ہو, تو ہم نے اس طرح کیا کہ کچھ بچے سیٹیں بچوں کے لیے اور کچھ بچیوں کے لیے مختص کر دیں کہ 50% ہم بچیاں یہاں پہ داخل کر سکتے ہیں. اس کا یہ ہے کہ ماحول بڑا اچھا جو ہے وہ بن جاتا ہے, اور بچیاں چونکہ محنت سے کام کرتی ہیں, ان کو دیکھ کے بچے بھی اچھے طریقے سے کلاس بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا, اور اس سے ہمارے کالج کا جو کلچر ہے وہ انٹائرلی چینج ہو گیا, کیونکہ پہلے کوئی فیمیل اسٹوڈنٹ یہاں پہ ایڈمیشن نہیں لے سکتا تھا, لیکن ان کے آنے سے ہمارا ماحول جو ہے وہ بڑا اچھا ہو گیا, اور ہمارے رزلٹس بھی جو ہیں وہ بی ایس کے اچھے آ رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نئے سسٹم اور نئے جو بی ایس آ رہے ہیں اس میں بھی بچے اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کر سکیں. بالکل صحیح کہا, لیکن اگر جب بھی ہسٹری لکھی جائے گی اس میں جب اسلامی کالج سیالکوٹ کا نام آئے گا کہ بی ایس پروگرام کب سٹارٹ ہوا, تو اس میں شہری حروف میں آپ کا نام بھی لکھا جائے گا کہ ڈاکٹر مجاہد حسین بخاری کی کے پیریڈ میں یہاں پہ بی ایس پروگرام سٹارٹ ہوا, اور آپ نے بات کی کہ فیمیلز کو فرسٹ ٹائم یہاں پہ ایڈمیشن لیا. باقی کو ایجوکیشن کے جو ہے پازیٹیو امپیکٹ آتے ہیں, لیکن اس کو اچھے طریقے سے مینیج کیا جائے. تو آج کل جو ہمارا ہاں جی, سیشن ہے ریگارڈنگ جشن آزادی کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, اور آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں جہاں کے پرنسپل اصغر صدائی صاحب بھی رہے ہیں, اور اصغر صدائی ایک جی ایسے شخصیت ہے جنہوں نے پورے بر صغیر میں ایک نعرہ دیا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو فنی کیریئر کا آغاز جو تھا اسلامی کالج سیالکوٹ سے کیا تھا. تو آپ ذرا ان کے بارے میں اگر جانتے ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑا سا وہ بتا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو. جی, جب بھی سیالکوٹ کے شعراء اور اہم شخصیات کی بات ہوتی ہے تو اس میں علامہ اقبال, فیض احمد فیض کے ساتھ اصغر صدائی صاحب کا نام بھی آتا ہے. تو اس کالج کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے یہاں پہ تعلیم بھی دی بچوں کو, اور بحیثیت پرنسپل بھی وہ یہاں پہ رہے, اور تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ یہاں پہ پرنسپل شپ انہوں نے کی بڑے اچھے طریقے سے. اس کے بعد وہ پھر علامہ اقبال کالج نیا بنا تھا, وہاں پہ وہ تشریف لے گئے تھے, لیکن اپنے اثرات کو یہاں پہ اچھے اثرات چھوڑ کر گئے تھے. تو ان کا وہ نعرہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ بہت مشہور بھی ہے اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے, اور ہمارے تقریباً جشن آزادی کے یا پاکستان کے حوالے سے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں, جلسے جلوس ہوتے ہیں, اس میں یہ نعرہ یعنی ہمیشہ یہ لگتا ہے اور چلتا رہے گا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو وہ ان کا یہاں پہ رہنا ہمارے لیے بڑا بابرکت رہا. ان کا جو دورانیہ تھا نا وہ تھا 1/5/65 سے لے کے تو 26/5/66 تک وہ یہاں پہ بطور پرنسپل رہے. اس کے بعد وہ یہاں سے علامہ اقبال کالج سیالکوٹ میں چلے گئے, وہاں خدمات میں باقی. تو ان کا نام تو کالج کے حوالے سے بھی رہے گا, ہمارے دلوں میں رہے گا, اور سیالکوٹ کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے دنیا ان کو جانتی ہے. بالکل ایسے ان کا یہ جو کیا لا الہ, جب طریقے آزادی کی موومنٹ چل رہی تھی بر صغیر کے ہر مسلمان کی زبان پہ وہ آ گیا تھا کہ پاکستان جی کا جی مطلب کیا, لا الہ الا اللہ.
تو اب جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو آپ کے 14 اگست کا موقع ہے، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جشن آزادی کے پوائنٹ آف ویو سے؟ میں یہی انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جشن آزادی تب منانے کا ہمیں حق حاصل ہوگا جب ہم آزادی کو واقعاً درک کریں اور اس کے ثمرات کو سمجھیں اور وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو میں آپ اگر اجازت دیں تو چند اشعار میں نے لکھے ہوئے ہیں، جی جی تو وہ میں اگر آپ کو سنا دوں جی 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 تو شاید اس سے وہ مقصد بھی کچھ حاصل ہو جائے. یہ آزادی کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے ملی غزل کہہ لیں اس کو. تم اس کے نام پر قربان ہونا، اے ہم وطنوں وطن کی شان ہونا، اور وطن سے کچھ نہیں ہوتی محبت مگر ایمان کی پہچان ہونا. جو غدار وطن ہو یوں سمجھیے کسی انسان کا شیطان ہونا، اور کہاں دشمن کے مٹی کے سپاہی کہاں افواج پاکستان ہونا. ہے تکمیل وطن درپیش ہم کو ابھی باقی ہے کچھ اعلان ہونا. ابھی کشمیر بھی آزاد ہوگا اب اس مشکل کو ہے آسان ہونا. ہمارے بھی پھریں گے دن کسی دن کوئی درویش ہے سلطان ہونا. جگا دے خواب غفلت سے مجاہد کسی نغمے کی ایسی تان ہونا. تو یہ میں اکثر بچوں کے لیے کچھ لکھتا ہوں تو پھر تقریب ہوتی ہے تو اس میں بچے بھی خوش ہوتے ہیں، مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ وہ دھیان سے بات اچھے طریقے سے میری سن لیتے ہیں. تو اس ادارے کی خدمات پاکستان کے حوالے سے آزادی تحریک آزادی کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات ہیں. اور اس کا افتتاح آپ کے علم میں ہوگا کہ محترمہ فاطمہ جناح نے کیا تھا اپنے دست مبارک سے 4 مئی 1951 کو. تو وہ ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے ادارے کو، اور ہم اس اعزاز کو مزید جو ہے وہ تقویت پہنچانے کے لیے ایک نیا آڈیٹوریم ہم اس کو تعمیر کر رہے ہیں، اور اس کا نام ہم نے فاطمہ جناح آڈیٹوریم رکھا ہے تاکہ ان کی یاد بھی تازہ رہے اور یہ بھی پیغام جائے لوگوں تک کہ اس ادارے میں خواتین کا بھی اسی طرح داخلہ ہو سکتا ہے جس طرح لڑکوں کا اور مردوں کا ہو سکتا ہے. تو اس ادارے نے 65 کی جنگ میں بڑا کردار ادا کیا، اور جتنے بھی بچے تھے ان کو فری یہاں پہ تعلیم دی گئی جو دیہات سے اور مختلف جگہوں سے آئے تھے جنگ سے متاثرہ علاقوں سے ہو کر، تو ان کو مفت تعلیم کا اہتمام کیا. یہ واحد ادارہ تھا جس نے مفت تعلیم ان کو دی. اور جنگ آزادی کے حوالے سے یہ تحریک آزادی کے حوالے سے جو ہے وہ جو پناہ گزین جہاں پر آتے تھے ان کو کالج کے اندر ہی ہال کے اندر اور مختلف کمروں میں رکھتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے. اور یہ جذبہ اس ادارے کے لوگوں میں اور اس ادارے کے اسٹوڈنٹس میں بھی موجود رہتا ہے. اس کو ہم یاد رکھتے ہیں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان نے ہی ہمیں وہ نعمتیں جو ہے وہ عطا دی ہیں جو کہ ہم جس کا تصور نہیں کر سکتے اگر ہمارے پاس ایک آزاد ملک نہ ہوتا. تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہم بچوں میں بھی اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور خود بھی ان باتوں کو ہم یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ڈیفینیٹلی. اور یہ میرے بات آپ نے مجھے اس چیز کا نہیں تھا پوچھا کہ اس کالج کا اس ادارے کا جو ہے انجمن اعظم محترمہ فاطمہ جناح کے ہاتھوں سے ہوا تھا. جی میں سمجھتا کہ ایک ہسٹوریکل کالج ہے پاکستان کی ہسٹری میں، اور آپ جو نیا جی بنا رہے ہیں اس کو نام جو آپ نے رکھا ہے فاطمہ جناح آڈیٹوریم، وہ بھی میرے خیال میں آنے والی جو مشعل اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہوگا کہ ایک خاتون کہ جنہوں نے قائد اعظم کی زندگی میں ان کے ساتھ آخری دم تک ساتھ دیا وہ کتنا جی
اب پاکستان کی موومنٹ دیکھیں تو خواتین کا کردار بہت اہم رہا ہے. مرد ہزار کا تو جی ظاہر بات رہا ہے, خواتین نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر ساتھ دیا. خاص کر ایک واقعہ جو جن میں وہ جھنڈا لگانا تھا پاکستان کا, وہ ایک خواتین کے جی جی ہاتھ سے لگا. تو جی بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے ڈاکٹر صاحب, کہ آپ کے جو ایک تاریخی انسٹیٹیوٹ ہے اس کو صدائی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بتایا, اور یہ بتایا کہ اس جی کالج میں کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ کی گئی. اور آخر کے طور جی ایک ٹوکن آف اپریشیشن کے طور پر میری جو میں نے ایک سوسائٹی چھوٹی سی بنائی ہوئی ہے, نیشنل ڈائٹیٹک نیوٹریشن سوسائٹی آف پاکستان کے نام سے, اس کی طرف سے ایک جی ٹوکن آف اپریشیشن ہے, سرٹیفکیٹ آپ کے لیے. یہ آ رہا ہے سر نظر آپ کو؟ ہاں جی آ رہا ہے جی. جی یہ جی, تو آپ نے نام بھی لکھ دیا اس کے اوپر. آپ نے میرے ساتھ ایک چھوٹا سا سیشن کیا تھا جشن آزادی کے جی پوائنٹ جی سے, آپ کو رہتی زندگی تک یاد رکھنے کا موقع دے گا. تو بڑا اچھا لگا سر جی آپ سے بات کر کے, اور فیوچر میں بھی میں یہ جی ایکسپیکٹ جی کروں گا کہ آپ اس طرح کے اگر کسی بھی دوسرے میں مجھے ضرورت پڑی تو آپ میرے ساتھ دیں. تو یہ شکریہ جی سر. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے بھی آپ سے مل کے بات کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور جو ہے وہ کیونکہ آپ ہمارے بڑے ہونہار اسٹوڈنٹ رہے ہیں, اب بھی ہیں, تو آپ نے ماشاء اللہ ایز اے نیوٹریشنسٹ یہاں پہ نام کمایا ہے. تو ہم تو آپ کی بہت قدر کرتے ہیں. انشاءاللہ ادارے کے لیے جب بھی کوئی ضرورت پیش آئی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے, اور امید کریں گے کہ آپ بھی ادارے کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھا سلوک کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا رابطہ جاری و ساری رہے گا. آپ کا بہت شکریہ, اور تھینک یو. اسپیشلی یہ جو آپ نے مجھے شیلڈ دی ہے اس کا بہت شکریہ. تھینک یو تھینک یو. سر, اللہ تھینک یو. جی السلام.